मैं आप सबको न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से प्रोग्राम आपके मुताबिक में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो आज के मौजू पर महारत रखते हैं और हमारा जो आज का मौजू है जिस पर हम ध्यान ज्ञान करेंगे और गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान में मसीहियों का मुस्तकबिल, तवक्कुआत और खदशात। हमारे साथ पैनल में शामिल हैं जनाब पीटर जैकब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एजुकेशन है उनकी एमए जर्नल हिस्ट्री है, एमएससी साइकोलॉजी है, लीगल स्कॉलर हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और पॉलिसी एनालिस्ट हैं। पीटर जैकब साहब, हम आपको आज की इस गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया फादर मैनुअल नज़ीर मानी साहब और न्यू कासल चर्च के सर्कल जो आपने ये बनाया है, उन तमाम दोस्तों को मुलाकात का बहाना है, बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया। और हमारे साथ हैं सफिया मुनीर जैक्सन जो लाहौर से हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं लाहौर ह्यूमन राइट्स की और सोशल वर्कर हैं और मिनिस्ट्री में भी हैं, ओपन ग्रेस वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उसकी चेयरपर्सन है। हम आपको आज के टॉक शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं सैमसन जवेद साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के बानी हैं और इसके रूह रमा हैं, इसको चला रहे हैं और उसके अलावा कॉलम नगार हैं। आप उनके कॉलम जो है वो अक्सर देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी सहाफ़ी हैं। और सैमसन साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं आज के इस टॉक शो में। थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मौजू जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में मसीहियों का मुस्तकबिल, तवक्कुआत और खदशात, हम इस बात से वाकिफ हैं कि जो पाकिस्तान में मसीही हैं, अक़लीतें हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के बनाने में, तहरीक पाकिस्तान में, उसके बाद क़याम पाकिस्तान में, इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो मसीही लीडरान थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये मुल्क जो हासिल किया गया उसकी बुनियादों में जो है एक जदोजहद है और हमारा भी लहू इसकी बुनियादों में शामिल है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के वजूद से लेकर अब तक जो पूरा वक्त देखा हमने, उसमें जो मसीही हैं ख़ास तौर पे उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, दफ़ाए पाकिस्तान में, क़याम पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान में, हर लिहाज से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल का भी गुज़श्ता सालों में सामना रहा है, वो चाहे शनाख्ती कार्ड में मज़हब का खाना हो, तौहीन रसालत का कानून है और जबरी तब्दीली मज़हब और निकाह के वाक़यात हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मसीही जो है उनको जिस्मानी और नफ्सियाती अज़ियतों का सामना है। और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज हमारे साथ माहिरीन जो है वो मौजूद हैं कि हम इस मौजू पर बहस कर सकें कि क्या हम अपनी आइडेंटिटी जो है, शनाख्त जो है वो करवाने में कामयाब हो सके हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं, जो हमारा एक तरफ माजी है पाकिस्तान के वजूद में आने से बाद का, पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में भी उससे लेके तो अभी तक हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ क्या हमारी समत जो है वो क्या है। तो मैं सबसे पहले पीटर जैकब साहब की तरफ आऊँगा। पीटर जैकब साहब, मेरा जो सवाल है आपसे वो यही है कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मसीही हैं ख़ास तौर पे, अक़लीतें तो हैं दूसरी भी, लेकिन मसीही जो है क्या मुस्तकबिल है हमारा और तवक्कुआत और खदशात जो है वो क्या हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि यकीनन अगर आपने कोई तज्ज़िया बनाना हो तो मुस्तकबिल क्या होगा इसकी एक झलक तो हमें तारीख में नज़र आती है, एक हाल में, और फिर आप देखते हैं कि क्या क्या कहाँ पे कितनी क़ुव्वत मौजूद है जो किसी अच्छे मुस्तकबिल को तश्कील देने में मददगार साबित हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि आगाज़ बेशक पाकिस्तान में मसीही अक़लियत का बहुत एक जानदार तरीके से हुआ, शानदार तरीके से हुआ। फिर दरमियान में एक वक्त आया ख़ास तौर पर ज़िया उल हक़ के दौर से
اور 70s میں بھٹو صاحب کے بعد ایک وقت آیا جب قوانین ایسے بن گئے, طریقہ انتخاب ایسا متعارف ہو گیا کہ علیحدگی اور جدا گانہ قسم کی ایک شناخت وہ ہمیں دے دی گئی اور ہم نے بھی اس کو پہن لیا. پھر کچھ واقعات ایسے ہیں جس نے امتیازی قوانین کے وجہ سے ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ معاشی, سیاسی, معاشرتی کردار سے محروم کر دیا جو مسیحی اقلیت کا ہوا کرتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ وقت بدل رہا ہے جس میں امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں اس کو غور سے دیکھنا ہوگا. ان امکانات میں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان اپنے جغرافیائی سیاق و سباق کے حوالے سے خاص طور پر افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال اور بھارت میں ایک ایسی صورتحال جو انتہائی تشویشناک ہے خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے لیے, اس کے ناطے سے اپنے نئے کردار کی تشکیل کر رہا ہے. اور اس نئے کردار میں پاکستان کے لوگوں کو اور حکومت کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا. وہ ایک آئینہ ہمارے سامنے آ گیا جس میں ہم دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں کرنا. اس وقت پاکستان میں ایک تعلیمی پالیسی تشکیل پا رہی ہے جس کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے اور اس کو 23 مارچ کو وزیر اعظم اعلان کریں گے سنا ہے. ایک انٹرفیتھ پالیسی ہوگی اور پھر 30 مارچ کو تعلیمی پالیسی کا اعلان ہوگا. ہم نے اپنے تمام جو خدشات تھے ان کو سرفیس پہ لکھ کے تقریر کر کے وہ سامنے لے کے آئے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ ان میں سے کم از کم نفرت انگیز مواد ہے, اپنی مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے, یہ چیزیں جو ہیں اس میں شامل کی جائیں گی. اس وقت جیلانی ججمنٹ جو آج سے 5.5 سال پہلے سپریم کورٹ میں آئی تھی, اس کے ناطے سے بھی کچھ کموشن میں کہوں گا کہ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور وہ لوگ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تحسین کے مستحق ہیں جو اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ادارہ بھی ہے لیکن اور بھی لوگ ہیں جو اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سماج میں ایک تھوڑی سی بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ نومبر میں نیشنل پارلیمنٹ نے فورسڈ کنورژنز کے حوالے سے, جبری مذہبی تبدیلی مذہب کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشائند ہے اور اس کو بہت ضروری اس وقت ایک توجہ دینی ہے اس بحران پر جس خوف میں مبتلا رہتی ہیں مذہبی اقلیتیں. مسیحی اقلیت خاص طور پر ایک متحرک جماعت رہی ہے, سیاسی طور پر متحرک اور عملاً یہ حقوق کی جدوجہد میں, چاہے وہ مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد تھی, چاہے وہ خواتین کے, چاہے وہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کے خلاف, تو ہمارے لوگ جو ہیں خاص طور پر گزشتہ 30 سال میں بہت متحرک رہے ہیں, تنظیمیں متحرک رہی ہیں, سیاسی لوگ متحرک رہے ہیں, مذہبی قیادت نے بڑے شاندار طریقے سے کہیں کہیں اپنا کام کیا ہے. کمزوریاں بھی ہیں مانتے ہیں, لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے بہت اچھا عمدہ کام بھی کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو خطرات اور امکانات اس کی یکساں یوں سمجھ لیں کہ مقدار موجود ہے. اگر ہم چاہیں تو امکانات کو بڑھا کر اور اپنی قوت کو بڑھا کر تاریخ کے پہیے کو جو الٹی سمت میں مڑنا شروع ہو گیا تھا اس کو روک بھی سکتے ہیں اور ترقی کے پہیے کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں. انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے, یہ جو بین المذاہب مکالمے کی روایت ہے, یہ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس کو پاکستان میں کلیسیائی حلقوں کی طرف سے شروع کیا گیا. کرسچن اسٹڈی سینٹر کا رسالہ المشیر, تو المشیر رسالے میں آپ کو سب سے پہلے یہ ذکر ملتا ہے کہ بین المذاہب تعلقات یا بین المذاہب مکالمہ اس کو زیر بحث لایا گیا. پھر یہاں جو واقعات ہوتے تھے اس میں مذہبی قیادت نے, اور یوں میں کہوں گا کہ ہمارے سماج کے ذمہ دار عناصر نے جلتی پر پانی پھینکنے کا کام کیا, فائر فائٹنگ کا کام کیا,
جو کہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن کیونکہ ہمارے ریاست کا بیانیہ کچھ اور تھا. ریاست میں کا بیانیہ یہ تھا کہ مذہبی اقلیتیں یہاں پر مقدس امانت ہے. تو یہ پوچھا جانے لگا کہ وہ امانت کس کی ہے اور یہ کب واپس کی جائے گی. تو ریاست اس کے بارے میں کنفیوز تھی کہ یہ مساوی حقوق رکھنے والے شہری ہیں. اور جو مکالمے کی بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مکالمہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے. جو برابر لوگ نہیں ہیں وہ مکالمہ نہیں کرتے، وہ حکم دیتے ہیں ایک طرف سے اور وہ دوسرا مانتے ہیں. اور دوسری بڑی شرط کسی مکالمے کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بات کہنے کی آزادی ہو. تو مذہبی مکالمہ تب ہوگا جب مذہبی آزادی ہوگی. پاکستان نے اپنا اس سمت میں سفر کہنا چاہیے کہ شروع کر دیا ہے، اور یہ بات بڑی اطمینان بخش ہے کہ باوجود کہ ریاست اس معاملے میں کنفیوز رہی، ریاست اس معاملے میں پسماندہ رہی، لیکن سوسائٹی نے، معاشرے نے یہاں پر ہر طریقے سے کوشش کی کہ اس مکالمے کو جو کہ ڈائلاگ آف لائف ہے اس کو جاری رکھا جائے، اور حقوق کے ضمن میں، مشترکہ مفاد کے ضمن میں اور معاشرے کی بہتری کے حوالے سے وہ مکالمہ جاری رہا. اور اب یہ وقت آ گیا کہ اس کو زیادہ بامعنی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہوگا کہ مکالمہ مساوی لوگوں میں ہوتا ہے. اگر وہ معاشی طور پر مساوی نہ ہوں، ان کی حیثیت اور مقام معاشرے میں مساوی نہ ہو، تو ان کو کم از کم قانونی مساوی حقوق دینا بہت ضروری ہے. اور پھر یقیناً اس کے ساتھ آزادی، مذہبی آزادی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو وفاقی شرعی عدالت یوں سمجھ لیں کہ بیکار پڑی ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ تنقید یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک متوازی نظام انصاف ہے. اسی لیے بہت سے ماہرین اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس عدالت کو ختم کر کے یکساں اور ایک ہی اکہرا عدالتی نظام اور نظام انصاف بنایا جائے. تو ہمیں اس تجویز کو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. جی پیٹر صاحب بہت شکریہ. ابھی میں بڑھنا چاہوں گا صفیہ منیر صاحبہ کی طرف. جیسا کہ آپ کا انٹروڈکشن میں بھی بتایا اور آپ کا تجربہ ہے خاص طور پہ جو سوشل ویلفیئر کے لحاظ سے، اور آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسیحی ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے گراس روٹ لیول پہ، سماجی سطح پہ؟ جی سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اپنی بہت موسٹ پرسنالٹیز کے ساتھ مل کر اپنی جو ہماری کمیونٹیز کے ایشوز ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں. سو میں سب سے پہلے تو اپنے لیے آنر فیل کر رہی ہوں مسٹر پیٹر جیکب صاحب کا. وہ موسٹ پرسنالٹی اور بہت ان کے پاس نالج ہے. میں نے بہت سارے ہمارے جو ہیومن رائٹس کے پروگرام ہوتے ہیں میں ان کو بڑے غور سے سنتی ہوں، اور ماشاءاللہ خدا ان کے فضل سے ان کا جو ایکسپیرینس ہے تاریخ کے حوالہ سے، حال کے حوالہ سے اور فیوچر کی وہ جب بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب لیڈرز کے لیے جو ہم اپنی مائنورٹیز کی جو ہماری ان کی بھاگ دوڑ ہے جو ہم سنبھالتے ہیں، ہمیں انہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. سو آپ نے ابھی جو کوسچن کیا ہے، سوال کیا ہے کہ ہمارے جو مائنورٹیز کے جو گراس روٹ لیول پہ جو ہے ہماری پرابلمس ہیں ان کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. دیکھیں جب میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہماری مائنورٹی کے لیے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، یہ تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں. لیکن اب جو موجودہ دور کی میں بات کرتی ہوں تو اس میں اس بات کو دیکھتی بھی ہوں، اور چونکہ بہت ساری ہر روز ہمیں ایسے بہت سارے جو ہیں واقعات اور ایشو ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ایز اے مائنورٹی کے ہم لیڈرز ہیں ان کو ہمیں کس طرح سے ان سارے ایشوز کو دیکھ کے ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب جو میں بات کرتی ہوں ہماری جو موجودہ حکومت کی، اس میں جو گزرے وقت کو دیکھا جائے اور جو موجودہ وقت ہے، جو ایز ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو آتے ہی
ہماری منورٹیز کے لیے بہت ساری اس نے جو ہمارے ساتھ پرومسز کیے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس پر بہت کام ہو رہا ہے. اور جو کل انہوں نے ٹویٹ کیا اس پہ انہوں نے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ جو بھی پاکستان کی جتنی اقلیتیں ہیں وہ جو ہیں وہ برابر کی، ان کے تمام حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں. اگر ان کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو وہ ہم جو ہیں ان کو پھر دیکھ لیں گے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے حکومت یہ خدا کے فضل سے آئی ہے، پچھلی حکومت میں جو تھے وہ ہمیں بہت سارے مشکلات کا ہمارے لیے ہمیں مشکلات تھیں، بہت سارے ہماری منورٹیز پر جو ہیں وہ جو ہیں واقعات بھی ہوئے. اور ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ہماری جو موجودہ حکمران ہیں، جہاں جو ہمارے خدا کے فضل سے اب ہمارے اعجاز عالم اگستین صاحب جو ہمارے ہیومن رائٹس منسٹر ہیں، جب ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں تو ہمیں میں سمجھتی ہوں یہ ایک ہمیں ایک جو جس طرح سے ہماری ٹیم تشکیل دی گئی ہے، ہمیں بڑے اچھے طریقے سے وہ چیزیں جو یہاں تک جو ہماری ڈومین ہے یا ہماری حد ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جس طریقے سے ہمیں اب اختیارات دیے گئے ہیں اور جس طریقے سے ہم ان کو دیکھ کر ان کو حل کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اب جب میں بات کرتی ہوں ہماری جو گراس روٹ لیول کی، تو اس میں جو موسٹلی مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ابھی جو ہے ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے ابھی تک جو ہے نا لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف جو ہے اویئرنیس ہے، اور اس طریقے سے ابھی شاید ہم انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہے نا کہ کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن میں اس بات پہ جو ہے میں فخر فیل کر رہی ہوں کہ فیوچر جو اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا پاکستان میں ہماری اقلیتوں کا جو فیوچر ہے اس وقت جو ہے میں اس کو اچھا دیکھ رہی ہوں، اس لیے کہ ہماری جتنی بھی مذہبی، سیاسی، سماجی ہماری جماعتیں ہیں، ہمارے منورٹی کے لیڈرز ہیں، ان میں اب بہت زیادہ جو ہے اس پہ اتفاق ہو رہا ہے. ہم مل بیٹھتے ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں، ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہاں پر جو ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کو مل کر ہم اس پر کھلے طور پہ بات کر کے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو بہت سارے ایشوز جو ہیں ہم مل کر ان کو حل کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ پیٹر جیکب صاحب. جیسا کہ آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا بڑے پازیٹیو انداز سے کہ پاکستان میں کس طرح جو مسلم اور مسیحی اتحاد ہے اس کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں اور اس کے ہم ثمرات بھی دیکھتے ہیں، پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو میرا سوال ابھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بطور مسیحی پاکستان میں اپنی شناخت جو ہے، جو آئیڈینٹی ہے، وہ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا کہ ابھی ہمیں کچھ اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں مسیحی جماعت کی جو شناخت ہے اگر کسی سے بھی پوچھ لیں تو سب سے پہلے وہ ہمارے تعلیم میں خدمات کا، صحت میں خدمات کا، دفاع میں خدمات کا ذکر کرتا ہے. اور اب تو اس کا تذکرہ کتابوں میں بھی آنے لگا ہے، درسی کتابوں میں یہ ذکر آنے لگا ہے. اور وہ لوگ جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں اور جن کو فراموش کر دیا گیا تھا ان کو تسلیم کیا جانے لگا ہے. ایک ہماری پہچان یہ ہے. ہماری دوسری پہچان یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری حب الوطنی جو ہے وہ کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے. ہماری تیسری پہچان یہ ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں، ہم محنت کر کے کھانا جو بھی روزگار ملے، جو بھی ذریعہ ملے وہ کھانا پسند کرتے ہیں. لیکن یقیناً کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جیسے صفیہ بہن نے کہا کہ تعلیمی پسماندگی، ہم نے گزشتہ جو افراد شماری تھی اس میں دیکھا کہ مسیحی جو ہے جب ملک میں 45% شرح تعلیم تھا تو ہمارے ہاں 34% تھا. 2 سال پہلے پنجاب میں ایک اور سروے آیا ہے جو خواتین سے متعلق ہے اور جو مذہبی اقلیت کی خواتین ہیں جس میں سے بیشتر
پنجاب میں تو زیادہ تر مسیحی کیونکہ اقلیت میں ہیں 2.4%، تو دیکھا گیا کہ وہ بھی تعلیم میں کوئی 11% پیچھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر خواتین پیچھے ہیں تو مرد بھی پیچھے ہیں۔ باوجود اس بات کے کہ ہمارے ہاں ابھی حالیہ جو افراد شماری ہوئی ہے، سینسس ہوا ہے، اس کے نتائج نہیں آئے، اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے۔ تو اب ایک پہچان ہماری وہ ہو چلی ہے کہ ہم وہ کمیونٹی ہیں جو پہلے تعلیم دیا کرتے تھے، اب ہم تعلیم سے بے بہرا ہیں یا تعلیم میں پسماندہ ہیں۔ ایک ہماری پہچان یہ ہو چکی ہے کہ ہم بہت ہی پسماندہ پسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسائل مختلف پائے جاتے ہیں، اور جسے میں کہوں کہ جو اندرونی محرکات ہیں ہماری پسماندگی کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم احساس مظلومیت کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو 9,000 10,000 کے قریب تھائی لینڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو 6,000 ملائیشیا میں ہیں، اور جو چند سینکڑے سری لنکا میں ہیں، وہ وطن سے اسی لیے گئے۔ حالات تو یہاں مشکل تھے، حالات تو ایسے مشکل تھے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ کوئی اور حل ڈھونڈتے، انہیں یہ حل پسند آیا کہ ایک ایسی جگہ چلے جائیں جو اس سے بھی بدتر حالات کے، اور ان بدتر حالات میں بھی بیچارے بھی رہ رہے ہیں۔ یہ تو خیر میں کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے واپس آنے کا یا ان کے کوئی مستقل بندوبست کا انتظام کرے، لیکن یہ احساس مظلومیت ہے جو ہمیں مختلف ایسے حل اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے یا ترقی سے روک دیتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً یہاں پر امتیاز جو ہے وہ پالیسیوں میں بھی پایا گیا، ریاست کی طرف سے بھی ہمیں نظر انداز کیا گیا، لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ ہم اس احساس کے ساتھ زندہ رہیں، ہم مقابلے کی صف میں نہ آئیں، یا اس مقابلے میں یقیناً حالات ضرور مشکل رہے ہیں اور اب بھی مشکل ہیں، اور کوئی آسانی جو ہے یہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی فرضی کامیابی، اس کے پیچھے نہیں ہم جا سکتے۔ ہم نے صرف اس ملک میں یہ کیا ہے کہ عوامی سطح پر سب سے پہلے شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ رکوایا، جدا گانا انتخابات ختم کروائے، جاب کوٹا ہو گیا، سینٹ میں سیٹیں ہو گئیں، اب کچھ اور تبدیلی آ رہی ہے، وہ بھی کامیابیاں ہیں، لیکن ہمیں کچھ اور ہمت کے ساتھ، اور ہمارے لیے اسپیس ہے پاکستان میں، ہمارے لیے اسپیس ہے، ہمیں کچھ اور ہمت کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس نئی شناخت اور پہچان کو مضبوط کرنا ہوگا، جسے ہم پاکستانی مسیحی کے طور پر ایک فخر کے طور پر دنیا کو بھی دکھا سکیں اور سامنے بھی آ سکیں، ترقی کا زینہ بھی عبور کر سکیں۔ جی پیٹر صاحب تھینک یو۔ ابھی میں بڑھنا چاہوں گا سیمسن جاوید صاحب کی جانب۔ سیمسن صاحب، آپ صحافی ہیں اور کالم لکھتے ہیں ریگولر، اور میں پڑھتا بھی ہوں آپ کے کالم، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو پاکستان میں خاص طور پہ جو مختلف ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں مسیحیوں کی، ان کے مستقبل کی اور توقعات کی، خدشات کی، تو آپ اس موضوع کو، اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو فادر جی۔ ایک تو ہماری جو نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی پالیسی ہے، اس میں یہی ہے، یا میں یہی سوچتا ہوں، کیونکہ یہ پرابلم سارے پاکستان کے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سے جو ماہر ہیں ان کو لیا جائے، تاکہ تازہ ترین صورتحال سامنے آئے، اس کا حل بھی سوچا جائے۔ اور جو میں دیکھتا ہوں اس میں یہی ہے کہ جب ہم کسی بھی کمیونٹی کا، قوم کا مستقبل کا جب سوچتے ہیں، تو ہمیں ماضی کا ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، اسی کو دیکھتے ہوئے ایک نئی منصوبہ بندی بنائی جاتی ہے جس سے بہتری آئے اور ہم ایک منزل پا سکیں۔ تو اس طرح سے اگر ماضی میں تھوڑا دیکھیں تو ہمارے پاس واحد ایک حال تھا یا وائپن تھا، جو تعلیم تھا، جو ہم نے تعلیم تو دی، لیکن جو ہے وہ یا تو قدغن لگائی گئی ہم پہ،
ایک جو ہمارے نیشنلائز ادارے ہوئے، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ تعصب بھی تھا. تو ایسے فیکٹروں نے ہماری جو ایک رفتار تھی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی، وہ نتائج ہم حل نہیں کر سکے. اور اس کے بعد جو ہمارے جو شروع میں بہت ساری فلاحی تنظیمیں تھیں جو آپ ڈائسیز لیول کی، پیرش لیول کی، وہ کافی ساری کام ہوئی، جس میں جو ہے ہماری غربت نے بھی جو ہے وہ کافی بڑی، کم نہیں ہوئی. تو ساتھ ساتھ بہت سارے کرائسس چلتے رہے، جس طرح جیکب صاحب نے بتایا جو شناختی کارڈ کا، پھر 295C کا. اس طرح ہماری کمیونٹی مختلف جو ہے وہ سروائیو کرتی رہی ہے. مختلف اس کے ساتھ میٹرز آتے رہے ہیں. اور جو حکومت کی عدم دلچسپی، جو جس طرح دور دراز کے گاؤں ہو گئے، یا جہاں پہ آپ مثال کے طور پہ میں یہی بتاؤں گا، گوجرانوالہ میں 3 وہاں پہ MPA تھی اور تھا بھی، لیکن اب ایک ہے وہاں پہ آپ گرد دیکھ لو، کوئی ترقی نہیں ہوئی. تو اس کا دار و مدار سب سے پہلا ہوتا ہے. اور میں اس طرح بھی لیتا ہوں، کسی کمیونٹی میں جب آپ ترقی کی بات کرتے ہو، جب مستقبل کی بات کرتے ہو، تو اس میں میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی کمیونٹی میں سے ڈاکٹر کتنے ہیں، آپ کے دفاع میں کتنے ہیں، آپ کے وکلا کتنے ہیں، گیسٹرک پوسٹ پہ کتنے ہیں. اتنا وہ آپ کا جو امارت کہہ لو، یہاں وہ کہہ لو کہ آپ کا سٹینڈرڈ کتنا ہائی ہوا، اس سٹیٹس کتنا ہائی ہوا. تو اس سب کو جو دیکھتے ہوئے جو میں لکھتا بھی ہوں، اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں کہ ابھی کام بہت سا کرنے والا ہے. جو دور دراز کے ہیں وہاں پہ غربت کو بھی کسی ایسی پلاننگ کے تحت لینا ہے. اور ایجوکیشن جو گرا تھا، اب قدرے بہتر ہوا ہے. ہر گھر میں گریجویٹ نظر آ رہے ہیں، انجینئر بھی آ رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں اگر کم ہوتی تو غالباً ہم اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہماری حالت ہوتی. اور میں ان کا سب کا جو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا بھی جو ایک جدوجہد میں شامل ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ ان کو ایک لانے کی، منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خدشات اب بھی بہت سارے جو موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ آگے رکی ہوئی ہے. جس طرح ہم جیسے میرا تجزیہ تھا اس وقت، یوحنا بات کا سب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک کرسچنز کی جو اڑان ایک اچھی اڑان تھی، لیکن اس میں کیا ہوا، سازش ہوئی. کیسے ہوا کہ ایک چلتے ہوئے گھوڑے کو چابک ماری گئی، وہاں پہ مسئلہ پیدا کیا گیا، جس سے کتنا خوف لوگوں میں آیا کہ وہ احتجاج کرنے سے تھوڑا گریز اپا ہونا شروع ہو گئے. لوگ، ان کی مائیں روکنا شروع ہوئی کہ وہ احتجاج نہ کریں. احتجاج کا راستہ ایک راستہ، وہ آخری راستہ ہوتا ہے، لیکن وہ احتجاج جو ہے وہ اس کو زندہ قوموں کا ایک نشانی بھی ہے کہ وہ قربانی بھی دیں، احتجاج بھی کریں جو اپنے ساتھ نہ ہونے والی ناانصافیاں. اب میں ایک اور بھی ذکر کروں گا کہ جب میں یہاں سے دیکھتا ہوں وہاں پہ جبرن جو تبدیلی مذہب یا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، یہاں سے ہم رابطہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مسئلے مسائل میں. لیکن جہاں تک پیٹر صاحب نے کہا، ہماری صفیہ بہن نے بھی کہا، تو جب میں نے MPA کو بڑا بے بس دیکھا ریئلی، اور وکلا کو بھی دیکھا کہ بہت ساری جگہ پہ وہ بڑے بے بس رہے، وہ انصاف دلانے میں ناکام رہے، ہماری حکومت بھی رہی. تو یہی جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. لیکن تھینک گاڈ کہ اب بہتری کی طرف آ رہا ہے. ایجوکیشن کو جو کہتے ہیں ایک سازش کے تحت آہستہ آہستہ جو ہمارے ہیروز تھے ان کو کم کیا. اور لٹریچر ایک ایسا واحد ہوتا ہے، سلیبس واحد چیز ہوتی ہے جو ایک رواداری کو، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے. جب آپ کہیں گے، آپ سائنس میں، بایو میں، ہر کسی میں، کیمسٹری میں، جب آپ تاریخ میں آپ صرف
मुस्लिम हीरो की बात करोगे और जो क्रिश्चियन हीरो है उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे या उसको हटा ही देंगे, तो कैसे आप रवादारी की बात करें? और रवादारी ही से कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं, जो उसके ज़ेर साया रहती हैं। तो उम्मीद की किरणें बहुत सारी हैं। होपफुल जो है वो दौर शुरू हो गया, लोगों में बेदारी आई है। तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी बेहतर हो रहा है, लेकिन वो रफ्तार जो होनी चाहिए थी, वो रफ्तार नहीं। जी जी। इससे पहले कि मैं पीटर जेकब साहब की तरफ दोबारा जाऊं, सफिया मनीर साहब आपसे एक बार दोबारा सवाल करना चाहूंगा। काइंडली आप अपना माइक जो है वो खोलें। जैसा मैंने पहले भी आपसे पूछा, क्योंकि आप जो इंसानी हकूक के लिए भी काम कर रही हैं, सोशल वर्कर हैं, समाजी इंसाफ के लिए, तो आप क्या समझती हैं कि जैसे आपने बताया कि पहले से बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर हैं, हुकूमत भी जो है वो कोशिश है कि जो मिनॉरिटीज हैं, खासतौर मसीही जो हैं, उनको एक्नॉलेज किया जाए और जो नाइंसाफी जो है वो ना हो किसी के साथ भी। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे अभी भी तासुबात मौजूद हैं, ना हमवारी मौजूद है। तो क्या आप समझती हैं कि इस ना हमवारी की और इन तासुबात की क्या हम खुद खुद भी वजह हैं? क्योंकि जैसे अभी सैमसन जावेद साहब भी वो जिक्र कर रहे थे कि जो हमारी अपनी रफ्तार भी जो है वो स्लो है और कुछ हमारी अपनी भी कोताहियां हैं इस मामले में। जी बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल का मैं इस तरह से जवाब दूंगी कि इसमें हमारी भी बहुत सारी कोताहियां हैं। लाइका जैसे हमारे बहुत सारे मजहबी हमारे लीडर हैं, हमारे पास्टर्स हैं, जो हमारे जो हमारे रिलीजियस की वो समझे एक रीढ़ की हड्डी होती है। और जब वो अपनी चर्चिज में लाइका जैसे सबसे बड़ी मैं बात करूंगी, यूथ की बात करती हूँ कि अगर वो अपनी हमारी माइनॉरिटी की यूथ को इस तरीके से वो उनको एजुकेट करे और उनके अंदर जो है बहुत सारी वो वही मैं बात करूंगी कि हमारी जो यूथ है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं कि हमारे अंदर एक खौफ है कि हमें जो है मुकम्मल आजादी नहीं है, हम खुल के बात नहीं कर सकते और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी स्टिल अभी तक उसके अंदर रखा जाता है कि अगर आप इस तरह से आप बात करेंगे तो आप पर ये एलिगेशन हो सकता है, आप पर ये जो है आप पर इस तरह से कोई मुश्किल आ सकती है। सो मैं समझती हूँ कि हम सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो हमारे जितने रिलीजियस हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनको जो है अपनी यूथ को एम्पावर करना है, एजुकेट करना है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि हमें अपने बहुत सारे मसाइल जो हैं हमें खुद भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मैं देख रही हूँ अभी मौजूदा वक्त की जो मैं बात करती हूँ तो उसमें ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें किस तरह से जो है अपनी चीजों को जो हमारी माइनॉरिटी को बहुत सारे इशू का सामना है, मुश्किलात का सामना है, हमें अपने आप को मनवाने की जरूरत है। अगर हमारे साथ कहीं ना इंसाफी होती है तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हमारे साथ कुछ इस तरह से हम समझते हम सोचते हैं कि अभी तक जो है हमें उसी तरह से फ्रीडम नहीं है, हम उस तरह से जो है अपने आप को एजुकेशन में या दूसरी चीजों में हम आगे लेके नहीं आ सकते, तो इसमें मैं इस चीज को इस तरह से देख रही हूँ कि हमें अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है और इन चीजों को अगर हम अपने अंदर लेंगे, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी लेगा और तो हम बेहतर से बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। थैंक यू। पीटर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका बहुत तजुर्बा है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में और आप लीगल एक्सपर्ट हैं और लीगल स्कॉलर हैं। आप क्या समझते हैं कि जो कवानीन है पाकिस्तान में वो कहाँ तक जो अक़लियतें हैं और ख़ासतौर पे जो मसीही हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, जो कवानीन है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ कुछ वाक़यात जो हैं उन पे शरई कवानीन जो हैं वो लागू कर दिए जाते हैं, जैसे कि कन्वर्जन के जो वाक़यात हैं, फ़ोर्स्ड कन्वर्जन, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो कवानीन है पाकिस्तान में वो हमें कहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं?
چند ہفتے پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا جی جی اور اس کا عنوان تھا شریعت بل سے شہریت بل تک. جی جی تب یہ انڈیا میں ایکٹ نہیں بنا تھا، لیکن اب یہ ایکٹ بن چکا ہے. یہاں پر شریعت ایکٹ 1991 میں ایک پاس ہوا، لیکن میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے جو بات بیان کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے مذہب کے نام پر لوگوں کا جو مین سٹریم زندگی ہے یا مواقع ہیں ان سے اخراج کیا جاتا ہے. جی جی تو میں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ایک تجویز مولانا مودودی جماعت اسلامی کے جو امیر تھے، جو بانی تھے، ان کی طرف سے آئی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے، جزیہ لگا دیا جائے. وہ تجویز کامیاب نہیں ہوئی، جی جی لیکن وہ سوچ کامیاب ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آئین پاکستان میں کوئی 25 مقامات پر مذہب کی بنیاد پر اونچ نیچ رکھا گیا ہے. کوئی 25 مقامات ہیں، آرٹیکل 1 سے لے کر 2 سے لے کر 41 91، جہاں صدر اور وزیر اعظم کا ہے معاملہ. جی ایک وکیل جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں اگر غیر مسلم ہے تو وہ شامل نہیں ہو سکتا، مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتا ہے. جی جی اور پھر آرٹیکل 260 اور پھر حلف. تو اس طرح سے آئین پاکستان مقام مساوی دیتا نہیں ہے سب شہریوں کو، جی مذہب کی بنیاد پر فرق رکھتا ہے، مذہب کی بنیاد پر ترجیح بناتا ہے. اسی طرح دیگر قوانین ہیں جن میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہاں پر جو مکمل شہری ہے وہ تو اکثریت مذہب سے تعلق رکھتا ہے. جی تو پھر اسی طرح سے مختلف پالیسیاں بنی، خاص طور پر تعلیمی پالیسی، شہریت کی پالیسی. تو اب البتہ یہ کہنا چاہیے کہ اب اس بات کی ریئلائزیشن شروع ہو گئی ہے. انڈیا میں جو حالات ہیں یا دنیا میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ ریئلائزیشن شروع ہو گئی ہے کہ یہ عدم مساوات ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی کو، جمہوریت کو اور حقوق کے نفاذ کو ممکن نہیں بننے دیتی. فضل صاحب آپ کی بات ابھی تو یہی تھی، لیکن میں اب پہلے جو آپ بات کر رہے تھے اور دوستوں نے جو بات کی ہے اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. اکثر اوقات تعلیم کے معاملے میں جو پسماندگی ہے اس پہ کلیسیا کے کیونکہ ادارے ہوتے ہیں اور اس میں ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ مذہبی رہنما چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. ہم نے میرے ادارے نے ادارہ برائے سماجی انصاف ایک تحقیق کی ہے، اور وہ تحقیق ہے 1972 میں آنے والی تعلیمی پالیسی کی، جس کے تحت مشنری اسکول قومی تحویل میں لے لیے گئے تھے. اس کے اوپر 47 سال گزرے ہیں لیکن اس کا کوئی سنجیدہ مطالعہ اس طرح سے نہیں ہوا تھا. تو ہم نے 3 افراد نے مل کے، ڈاکٹر طاہر کامران ہیں، ڈاکٹر یعقوب بنگش ہیں اور میں نے اس کے اوپر ایک تحقیق تیار کیا ہے. ہم نے 118 اسکولوں کا ڈیٹا جمع کیا ہے، اور اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نصف اسکول اور کالج ابھی تک واپس نہیں ہوئے، ابھی تک قومی تحویل میں ہیں. اور وہ اس لیے قومی تحویل میں ہیں کہ کلیسیاؤں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جن کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ حکومت کو وہ پیسے جمع کروائیں اور وہ ادارے لیں. یہ سراسر ناانصافی ہے. یہ ایک تو ناانصافی ہے، لیکن اس کے اثرات کچھ اس سے زیادہ ہی تھے. پہلے تو یہ کہ ان اداروں کے قومی تحویل میں جانے سے، اسکول اور کالج کے، ہمارے ہاں وہ لوگ جو ان اداروں کو چلایا کرتے تھے، ہمارا انسانی سرمایہ جو تھا وہ بننا بند ہو گیا. وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، ملک چھوڑ گئے یا سرکاری اداروں میں چلے گئے. تو پہلا نقصان یہ ہوا. دوسرا ہمارا املاک کا نقصان ہوا. اس کا نہ کوئی کرایہ دیا گیا، نہ اس کا کوئی ہرجانہ دیا گیا. اور پھر 35 سال بعد جب یہ اسکول واپس دینے شروع کیے گئے تو پیسے ادا کر کے حکومت کو اس سے یہ اسکول واپس لینے پڑے. جب یہ اسکول واپس آ گئے تو وہ اس حالت میں تھے کہ ان پہ رقم خرچ کر کے پھر ان کو ورکنگ حالت میں لانا پڑا. تو اب یہ جو ہے یہ مجبوریاں اس نے کلیسیائی انتظام کو، نظام کو کمزور کر دیا، اور اس کے وسائل میں اس طرح سے کمی آئی کہ وہ اس کو چلانے کے قابل نہیں ہے. نہ انسانی سرمایہ اس طرح کا ہے، نہ ہی مالی سرمایہ اس طرح کا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں پر، قیادت پر
यकीनन कमजोरियां होंगी उनमें भी, लेकिन जब हम करते हैं उन पर तनकीद तो ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये सरकारी पॉलिसी के तहत ये इकदामात हुए और जिसके बाद ये मसीही कम्युनिटी खास तौर पर कमजोर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। सैमसन साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा। आप ये मुझे वाजे करें कि जैसे अभी पीटर जेकब साहब भी इजहार कर रहे थे, खास तौर पे जो कानून जो पाकिस्तान का है, जो आइन है, कि किस तरह वो मुकम्मल तौर पे इंसाफ करता हुआ नजर नहीं आता सारे शहरियों पे, खास तौर पे मजहब के हवाले से। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह अगर एक मुल्क का आइन जो है वो तफरीक करेगा, तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो बानी है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ये ख्वाब था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे तमाम लोग जो है वो बराबर के शहरी होंगे और उन्हें किसी तरह भी मजहब की बुनियाद पर उनमें तफरीक नहीं होगी, और ना ही रंग, नस्ल और मजहब जो है। तो आप क्या समझते हैं कि इतने सालों के बाद भी अगर ये ऐसी सूरत हाल है, तो आप कहाँ देखते हैं फिर जो मसीही हैं उनके मुस्तकबिल को, या जो कलीते हैं, क्या वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ या का शिकार हैं? फादर जी, मैं अक्सर पीटर साहब, मैंने अपने कॉलम में लिखा हुआ है कि ये एक साजिश के तहत कायदे आज़म के फरमूदात को गायब किया गया या उसकी प्रैक्टिस से हटा गया। और जहाँ तक मैं ये सोचता हूँ कि इन फरमूदात के में रहना, हमें, मेरा ख्याल है अभी जो है एक हमाकत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हमें जो है वो बजाय इनको करने के लिए हमें अपनी एक जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है। और इस जद्दोजहद से ही अपने आप को हम एक बेहतर तरीके से मना सकते हैं। बहुत सारे लीडरान या जिस तरह से इन्होंने बेनज़ीर के साहबजादे बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी मैं वजीर आजम एक मसीही देखना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा, बल्कि बहुत सारों ने लिखा कि जब उनके वालिद ने यहाँ पे दादा जान ने उनके 1973 के आइन में ही इम्तियाज कर दिया, तो ये कैसे, पहले तो उसको रिमूव करो। बहुत सारे हमारे जो कवानीन हैं वो हमारे रास्ते में रुकावट हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ पेश आता था जब ये जो यूथ है हमारी, उनके ज़हन में था हमने पढ़ लिख के हमें कौन सी जॉब मिलनी है, हमें कौन सी जॉब मिलनी है। जब आप इस तरीके से कवानीन के ज़रिए से आप इम्तियाज़ बरतोगे, या इम्तियाज़ है कि आप हेड नहीं बन सकते डिपार्टमेंट के, आपको एक नफ्सियाती मरीज या डिप्रेस रखा जाता है, या आपको आप क्या कह रहे हैं कि आप ये सोच है कि मैं तरक्की करके या ये क्या करूंगा। बहुत सारा बिजनेस में भी ऐसा हुआ कि जो दूसरे मज़ाहिब के कह लो कि गैर मसीही हैं, उन्होंने बिजनेस को जो है दूसरों को कामयाब नहीं होने दिया। तो इस तरह अगर हमारे साथ इम्तियाज रहेगा तो इससे जो है वो असासे कमतरी जाएगा नहीं। और जब असासे कमतरी जाएगा नहीं तो फिर हमारे अंदर जो किस तरह से असासे बरतरी या हम कैसे कह सकते हैं कि हम इक्वल हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जेकब साहब, सफिया साहब, बहुत सारे हमारे अपने अंदर ही बहुत सारे दानश्वर ऐसे हैं जो हमारी कौम को उसी असासे कमतरी में मुब्तला रहना जो है वो पसंद करते हैं, या उनको जानबूझ के करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बरमला कहूँगा, चाहे आप कहेंगे तो मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन वो अपने ही हमारे आलम दानश्वर हमें रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि जी हम चूड़े हैं तो फिर हमें क्या गुस्सा करने की क्या जरूरत है, हम नाराज क्यों होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम वो ही जो हमारे लिए एक इस्तेमाल हुआ, या हमारे लिए हम ये हम एक पेशे के एतबार से था, जब हमारे अपने ही बंदे ये कहेंगे कि भी हम तो है ही कमतर हैं,
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے یہ ایک انسانی قتل ہے، یہ انسانی حقوق کے سراسر خلاف ہے کہ آپ خود اپنے کو ڈیگریڈ کرو، آپ جو ہے اپنی توقیر کرو. تو ہمیں اپنی تقریر نہیں، ہمیں اپنی عزت کو بڑھانا ہے، تب ہی جا کے ہم کچھ نہ کچھ اچیومنٹ جو ہے ہماری آئے گی. تو خدارا ایسے لوگوں کو آپ بھی جو ہے وہ سمجھائیں بھی، اور کہ اس طرح مت کرو، اپنی قوم کو بیک اپ کرو. وہ لیگ پولنگ جو ہو رہی ہے اس سے مت لائیں. جب تک ہم یکجہتی خود میں نہیں لائیں گے، خود میں ایک قوت پیدا نہیں کریں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. چاہے وہ جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، بہت سارے ایسی جگہ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، ویل مینرز یا ویل کہہ لیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ نہیں، وہ کوئی تعصب نہیں ہے، وہ ایک معاشرے میں ایک باعزت وہ منزل طے کر رہے ہیں، قدم با قدم چل رہے ہیں. اور یہ چھوٹا طبقہ ہے جس کو ناانصافیاں اور ناانصافیاں سے نکالنے کے لیے ہمیں جو ایک ڈویلپ ہے ان کو نکالنا ہے. تھینک یو. جی 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 تھینک یو سیمسن صاحب. یہ جو سیمسن صاحب نے کہا، میں اس کو آگے اس طرح سے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہو یا حال میں، نسل پرستی یا ذات پات پرستی یہ ایک ایسے سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے تھا تب بھی اور اب بھی، جس میں کچھ لوگوں کو محروم رکھا جا سکے. اور ہماری جدوجہد وہ یہ کہتی ہے کہ ہم بھی اور باقی بھی سب وہ انسان ہونے کے ناطے یکساں مرتبے کے اور عزت و احترام کے لائق ہیں، جس کا کوئی بھی نام ہو، اس کا کوئی بھی جگہ ہو. اور ہم اس ذات پات کو بھی نہیں مانتے اور ہم نسل پرستی کو بھی برا سمجھتے ہیں. ہم معاف کیجئے سعادی پدر شاہی نظام کے بھی حق میں نہیں ہیں. ہم صنفی بنیاد پر، ہم علاقے کی بنیاد پر، ہم جگہ جو کسی کی پیدائش کی ہے یا وہ جو کوئی بھی زبان بولتا ہے اس کے اعتبار سے کسی بھی امتیاز کو خاطر میں نہیں لاتے. بالکل آپ سے میں اصل میں فادر جی اصل میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب ہم خود اپنی عزت کرنا نہیں چاہیں گے تو پھر دوسرا ہماری عزت کیسے جو کرے گا. بالکل سیمسن صاحب، میں سوری قطع کلامی کے لیے، لیکن میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تھوڑی سی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں. وہ کسی بھی معاشرے میں ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں مجموعی طور پہ دیکھنا ہے کہ مجموعی طور پہ ہم کہاں کس طرف بڑھ رہے ہیں. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ مثبت نہیں سوچتے، آگے نہیں بڑھتے، وہ خود بھی نہیں آگے بڑھتے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے اس کو ہم اس طرف ابھی نہیں بڑھتے. صفیہ منیر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ جو موجودہ حکومت کی آپ نے ذکر کیا، ان کی بڑی کوشش ہے کہ جو لوگ ہیں، خاص طور جو مسیحی ہیں اور اقلیتیں ہیں، وہ ان کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں. اور جیسا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نوجوانوں کے لحاظ سے کہ ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور آپ نے مذہبی رہنماؤں کا بھی ذکر کیا کہ ان کو مواقع فراہم کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا، ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، قومیں ہیں وہ اپنے نوجوانوں پہ انحصار کرتی ہیں. آج کا جو مسیحی نوجوان ہے، کیا اس کی سمت درست ہے؟ کیا آج کا مسیحی نوجوان جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی، میری بڑی ڈیٹیل کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل میں بات بتاتی ہوں. میں ایک ہی بات پہ فوکس کرتی ہوں کہ ہماری ہماری نوجوان جو نسل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو میں ایجوکیشن پہ بار بار بات کرتی ہوں. ہمارے جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں اعجاز بسٹن صاحب ہیں، میری کوئی 8 ماہ پہلے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اور میں ان کے ساتھ میں نے کھل کے یہ بات کی کہ اعجاز بھائی دیکھیں، ہم بے شک بہت سارے ہم جو ہیں پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی قوم کو، اپنی جو ہماری خاص طور پر یوتھ ہے
हम उनको कैसे आगे ला सकते हैं, कैसे हम उनको इम्पावर कर सकते हैं। तो मैंने उनके साथ एक बात की कि जब हम ग्रास लेवल पे देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आला एजुकेशन हासिल करें, वो आला मकाम में जाएं, क्या ताकि उनकी रिस्पेक्ट हो और वो एक बाइज्जत तौर से वो रोजगार जो है वो अपने लिए कमा सकें। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है एज अ लीडर होते हुए कि हम अपनी कौम के नौजवान जो हमारी नस्ल है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके साथ मैंने ये बात की कि लाइक जैसे चलो बहुत सारे बच्चे जो है हमारे स्कूल लेवल पे वो मतलब स्कूलिंग कर लेते हैं, मेट्रिक कर लेते हैं, एफए कर लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए हमारे अभी बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में अभी वो इकोनॉमिक इतनी वो पावर नहीं है उनके अंदर कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकें। तो हम इस पर हमें ज्यादा सोच विचार के साथ काम करना चाहिए। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे जवाब दिया कि मैं सिस्टर कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हमारी जो पाकिस्तान से 200 के करीब जो है हम अपने बच्चों को जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है हम आउट ऑफ कंट्री इनके लिए हम स्टडी का जो हम अरेंज करेंगे। और उन्होंने अभी हालिया में जब विजिट करके आए हैं तो उन्होंने इसको मतलब आके बहुत सारी मीटिंग्स में भी इस बात को रखा, जी मेरी बात चली है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर हम इस तरह से अपने नौजवान बच्चों को एजुकेशन के लिहाज से अगर हम उनको मजबूत करते हैं, हम गवर्नमेंट लेवल पे हम उनकी हेल्प करते हैं और वो बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करके अपना बेहतर फ्यूचर बना लेते हैं, तो इट्स मीन हम अपनी कौम को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू पीटर जेकब साहब। जैसा हम सब जानते हैं कि तमाम कौमें जो हैं वो इन्हिसार करती हैं अपने लीडरान पे। क्या आप समझते हैं कि गुज़श्ता सालों में और अब तक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो मसीही हैं, क्या हमें अच्छी लीडरशिप जो है उसका फुकदान है? क्या हम जो हमारा निज़ाम तलीम है या पाकिस्तान में रहते हुए हम मजहबी तौर पे या इंसानी हकूक़ के हवाले से कुछ ऐसे लीडर पैदा कर कर सके हैं या अभी हमें कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है? तो जो जनरली बात हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा कहा जाता है कि हमें लीडरशिप का फुकदान है, कोई हमारे रहनुमा ऐसे नहीं है कि जो हमें आगे लेके चलें, जो शऊर दें, जो आगाही दें। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहें? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया। मैं थोड़ा-सा आपसे ज़िक्र करूँ कि आजकल हम एक लीडरशिप स्कूल चला रहे हैं पाकिस्तान में। पंजाब के 8 अज़ला में और सिंध के 2 अज़ला में, हैदराबाद, कराची और पंजाब के 8 अज़ला में हम एक लीडरशिप स्कूल चला रहे हैं। और हमने इस स्कूल के लिए सबसे पहली अहमियत उन लोगों को दी है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में माइनॉरिटी विंग में काम कर रहे हैं, उसके ओहदेदार हैं और उनको एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिया जाता है। तो एक तो ऑब्जर्वेशन जो आम दी जाती है, जो आप कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि लीडरशिप का कहीं पे फुकदान नजर आता है, उसका गैप नजर आता है। और उसकी बुनियादी एक वजह सियासी मैदान में तो ये हुई कि यहाँ पर जुदागाना इंतखाबात 21 साल तक रहे, जिसके अंदर होता ये था कि हर MNA MPA उसकी अपनी अलग पार्टी होती थी और वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आते थे, इसलिए कभी से उनका कोहेशन आपस में बनता नहीं था। अब कम से कम ये है कि मुख्तलिफ पार्टियों की नुमाइंदगी है, वो पार्टी में एक दूसरे के करीब आते हैं, इस तरह कारकुन भी करीब आते हैं। तो ये तो हुई सियासी क़यादत की बात। फिर ये कहा जाता है कि समाजी क़यादत में भी कमजोरियां रहीं, और फिर मजहबी क़यादत पे भी बात आती है, उसमें भी अच्छी मिसालें भी मिल जाती हैं आपको, कमजोर मिसालें भी मिल जाती हैं। लेकिन मैं एक तवज्जो आपकी ये चाहूंगा इस बात पे और नाजरीन की कि जो क़यादत है उसके बारे में आम जो बात कही जाती है कि वो फितरी क़यादत होती है, बॉर्न लीडर होते हैं। आजकल जो नजरियात हैं क़यादत के बारे में, तसव्वुरात पाए जाते हैं और जिन पे तहकीक हो रही है, ये बात इतनी अहम है कि कुदरती सलाहियतें वो हों किसी में, और उतना ही अहम ये बात है कि उसको मौक़े मिले, उसको कोई मेंटर मिल जाए, उसको कोई बनाने वाला मिल जाए, और वो उसको, और मेंटर एक नहीं होता, मेंटर कई होते हैं। वो घर में
शाबाश देने वाली माँ से लेकर, खाना पकाने वाली माँ से लेकर, वो सेहतमंद माहौल देने वाले वालिदैन की से लेकर बाहर उस्ताद और सारे मेंटर होते हैं। तो एक तो ये है। हमारे यहाँ समाजी और सियासी हालात जो है ना कुछ ऐसे रहे कि यहाँ पर कुछ यूं कह लिए कि जालसाजी बहुत हुई है और सियासी और समाजी प्रोसेस नहीं हुए, सकाफती प्रोसेस नहीं हुए। लीडरशिप जो है वो प्रोसेस के साथ तहत जन्म लेती है। हमारे यहाँ वो लोग लीडर बन गए जो शायद कल्टीवेट किए गए थे, जिनको बनाया गया था। यूं समझ लें कि एक अरसे से क़यादत मुहैया कर दी जाती है, वो क़यादत तैयार नहीं होती। वो उनके साथ कुछ ऐसा बैकग्राउंड बना दिया जाता है कि हाँ वो क़यादत लगने लगते हैं, लेकिन वो कायद होते नहीं हैं। वो सियासी भी हैं, वो समाजी भी हैं, वो मजहबी भी होंगे, कुछ और भी होंगे। तो अब अलबत्ता जो है जितना जितना ये प्रोसेस चलेगा, जब ये प्रोसेस चलेगा, मैं समझता हूँ कि वो लोग, हाँ, और एक और तसव्वुर कि अगर हमें कोई वाहिद क़यादत जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ना भी आए, तो अगर कोई हमारी इज्तिमाई क़यादत वो सामने आ जाए तो वो भी ठीक है। आज दौर ये है कि हमें फैसले करने हैं मिलजुल के। आज फादर साहब एक खास चैलेंज जो हमें दरपेश है इस वक्त पाकिस्तान में, वो कोरोना वायरस का है ना। एक स्केयर है कि ये जब आ गया तो फिर हम कैसे बचेंगे, और इसका इलाज नहीं है, अभी तक दुनिया में नहीं है, तो हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? हमारे पास वो सहूलियात नहीं है, हमारे अवाम एजुकेटेड नहीं है, उसको फैलने से कैसे रोकेंगे? तो एक इज्तिमाई कोशिश और फैसला करना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे इस चैलेंज से निपटना है। माहौलियात का मामला जो है उसमें भी हमें एक इज्तिमाई दानिश की जरूरत पेश आएगी कि हमने इज्तिमाई तौर पर, तो यहाँ पर भी फिर एक ऐसे कायद की जरूरत नहीं है जो अकेला ही तलवारों से लड़ता हो और अकेला ही फतह करता हो। हमें ऐसे कायद की जरूरत है जो मजीद क़यादत पैदा करे और बाकियों पर इन्हिसार करे। वो टीम, बल्कि टीम से भी ज्यादा बड़े दायरे को लेके सामने चले। वो जमहूरियत पसंद हो, जमहूरियत का मिजाज रखता हो, और वो अवामी और इज्तिमाई फैसले करता हो। इस एतबार से अभी सफिया बहन ने बार बार नाम लिया मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टिन साहब का। मैं कहूँगा कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, इस तरह से वो लेके चलते हैं, और इसी तरह की क़यादत होनी चाहिए। सैमसन साहब, अभी जो गुफ्तगू है उसको हम समराइज करते हैं और उसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो मौजूद जिस पे हम बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मसीहों का मुस्तकबिल, तौक़ुआत और ख़दशात। और मैं देखता हूँ कि जो माहिरीन हैं उन्होंने जो उनकी गुफ्तगू है जिसमें हमारे बिशप साहब थे, हमारे साथ इब्राहिम डैनियल, पीटर जेकब साहब और सफिया मुनीर साहबा और सैमसन जवेद साहब। तो मजमूई तौर पर मैंने देखा है कि जो हमारी गुफ्तगू है उसमें ये बात वाज़े हुई है कि पाकिस्तान जो है वो, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को प्यार करते हैं। पाकिस्तान की इब्तिदा से लेके जब ये वजूद में आया, तहरीक पाकिस्तान से बहुत सारी जदोजहद शामिल है हर सतह पे। वो चाहे क्रिश्चियन मुस्लिम इत्तेहाद हो, इंसानी हकूक़ के मामलात हों, और जो कौमी, जो नेशनल और मुकामी, सूबाई और जो इश्यूज़ हैं, उन पे हर तरह से कोशिश की जाती रही है कि इकट्ठे मिलके काम किया जाए। कोई भी मुआशरा जो है उसमें कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ जो हैं वो होती हैं, लेकिन जो मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की और इकट्ठे मिलके काम करने की। तो अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे अपनी इस गुफ्तगू को। मैं सफिया मुनीर साहब, आप आपने जो सारी आज गुफ्तगू सुनी है, जो पैनलिस्ट हैं, तो आप कंक्लूडिंग वर्ड्स जो हैं 1-2 मिनट में आप कहाँ देखती हैं आज की इस गुफ्तगू को? जी, मैं इस सारी गुफ्तगू से मैं इस जगह पे पहुंची हूँ कि आज हमने जितनी भी बातचीत की है, हमने एक दूसरे से सीखा है, और एक चीज वाज़ेह हो गई है कि हम सब जो इस वक्त अपने मुल्क पाकिस्तान में एज अ मिनॉरिटी लीडर, रहनुमा अपनी कौम को लीड कर रहे हैं, हम एक अपनी पॉजिटिव सोच के साथ हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीजें
کرنے والی ہیں, اور وہ تب ہوں گی جب ہم سب اسی جدوجہد میں اور ایک یونٹی کے ساتھ, اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے ہم اسی طرح سے مل بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات کرتے ہوئے اپنی کمیوں کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اچھا سوچیں گے, کچھ اپنا کردار ادا کریں گے, تو ڈیفینیٹلی ہماری ملک پاکستان کی جو منورٹیز ہیں اور ہماری جو قوم ہے اور ہماری قوم کا جو نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھے مقام پہ جائے گی, اور ہم ان کو آنے والے فیوچر میں ایک اچھا ہم لیڈرشپ جو ہے مقام دے سکیں. جی جی جی, تھینک یو. سیمسن جاوید صاحب, آپ آج کی ساری گفتگو آپ نے سنی اور آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا. آپ بھی اینالسٹ ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں جو مختلف موضوعات ہیں ان پہ. تو آج کی جو ساری گفتگو ہے, جو موضوع پاکستان میں اقلیتوں کا اور خاص طور پہ مسیحیوں کا مستقبل, توقعات اور خدشات, آپ نے ساری گفتگو سنی, اس میں شامل ہوئے. کنکلوڈنگ ورڈز کے طور پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں پیٹر جیکب صاحب کا ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت اور اتنی انفارمیٹیو باتیں کی. ہم باہر رہ کر دیکھ تو سکتے ہیں لیکن جو کھاڑے میں ہوتے ہیں اصل ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیسے داؤ لگانے ہیں اور کیسے نہیں ہے. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جو ہم ادھر یہاں سے دیکھ رہے ہیں, بہت سارے این جی اوز, بہت سارے لوگ اس فکر میں ہیں کہ ہم اپنی قوم کو ڈیولپ کرنا ہے. میں یہاں پہ ذکر کروں گا, اکثر میں کرتا ہوں کہ ہمارے جاننے والے ایک ترکی میں ہے, دبئی میں ہے, انہوں نے اپنی جیب سے نکال کر پیسے وہاں پہ شیخو پورہ, گوجرنوالا اور لاہور سے آگے کافی جگہ پر سلائی سکول کھول کے دیے لیڈیز کو. اس کے پیچھے کیا ہے کہ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں گھروں میں تو کرپشن جو ہے وہ زیادہ تر کرپشن جو ملازمہ ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے اس ارادے سے وہاں پہ سلائی سکول کھولے, یونیفارم. وہ سوچ رہے ہیں اس وقت, جو باہر بھی بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, اور یہی ایک بہت اچھی بات ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری لیڈرشپ اور عام آدمی کو مل کر یہ آگے بڑھنا ہے اور اس سوچ کو باہر نکالنا ہے. بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے, جب سکول یا کالج کی کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ مشنری اداروں نے کیا کیا ہے, یہ تو ہمارا اتصال ہی کرتے رہے ہیں. تو بہت کچھ کیا خدارا, یہ ہماری پہچان جو ہے وہ مشنری اداروں کے ساتھ تھی, اب بھی ہے. اگر آپ الگ نکال دیں گے تو بالکل ہی ہو جائے گا. تو انسیٹسفائی جو ایک رفتار جو ایک چل رہی ہے, ناانصافیاں تو چلتی رہتی ہیں. ہم ایک کمیونٹی ہیں, منارٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سٹرگل نہیں کرنی, ہمیں سٹرگل اور زیادہ کرنی ہے. تھینک یو. جی تھینک یو. پیٹر صاحب, جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مثبت سوچ رکھتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت سوچ ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہے. اگر دیکھیں ہم تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے اور جو ہم حاصل نہیں کر سکے اس کا رونا روتے رہیں گے, اور جو ہم میں مثبت ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہم اگنور کرتے رہیں گے, تو ہم بالکل جو مستقبل ہے اس کو ڈارک دیکھیں گے. کیونکہ ہم جو کچھ ہم نے ماضی میں حاصل کیا, جو جدوجہد رہی ہے, اس کی بنا پہ ہم آگے فیوچر کا تعین کرتے ہیں. تو ایک تو آپ کی گفتگو جو بہت پائیدار رہی, آپ نے مختلف لیول جو ہیں جو کویسچن میں کیے آپ نے ان کو بڑے اچھے اور واضح اور مدلل انداز سے آپ نے بیان کیا, جو ایک بڑی اچھی بات ہے, ایک مثبت جو اپروچ لینی چاہیے. تو آج کو ساری جو گفتگو آپ نے دیکھی, آپ نے دوسروں کو بھی سنا جو پینلسٹ تھے آج, تو کنکلوڈنگ ورڈز کے طور پہ اختتامی جو آج کی گفتگو ہے اس کو کرتے ہیں. تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں, جو موضوع جو تھا کہ پاکستان میں مسیحیوں کا مستقبل, توقعات اور خدشات؟ وہ اقدامات فاضل صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں, ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس وقت تعلیمی پالیسی بن رہی ہے وہ ایسی بنے جو ایک ترقی یافتہ
تقاضے جو ہیں ملک کے ترقی یافتہ تعلیمی نظام کے وہ پوری کرتی رہے اور جس میں تعصب کو اور امتیاز کو کوئی جگہ نہ ہو، نفرت کو کوئی جگہ نہ ملے۔ دوسرا یہاں پر ہمارے ایک نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز بننا چاہیے اور جس کی کہ ہدایت سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5.5 سال پہلے دے رکھی ہے۔ یہاں پر میرج لاز میں بھی ترمیم ہونی چاہیے اور وہ تجویز کیونکہ آ چکی ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ تعلیمی حوالے سے ہمارے ہاں وہ کمزوری جو سرکاری تحویل میں لے جانے سے کی وجہ سے آ چکی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک پیکج متعارف کروائے تاکہ ان سکولوں کو نہ صرف یہ کہ واپس کیا جا سکے بلکہ ان کی مالی، پیشہ ورانہ اور سکلز کے اعتبار سے مدد کی جا سکے کہ وہ سکول اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکے، وہ اپنا مقام واپس لے سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایف سی کالج ہمارا ایک فخر بھی ہے اور ہماری پہچان بھی ہے، ہماری تاریخ بھی ہے، اسی طرح یہ تمام سکول جو انگلش میڈیم کو چھوڑ کے، انگلش میڈیم سکول تو ہمارے ہاں 2,60,000 سکول ہیں، ان میں سے 150 سکول ہیں انگلش میڈیم چرچ کے، لیکن ہمارے بہت سے سکول ہیں جو یہاں پر تعلیم کو امپروو کرنے کی، معیار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے میری درخواست ہوگی کہ تعلیم کے معاملے میں ان سکولوں کے لیے خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں ایک پیکج متعارف کروایا جائے تاکہ تعلیمی ادارے بھی بحال ہوں اور انرولمنٹ بھی بڑھے اور وہ بچے جو جن کے لیے سکول نہیں بنے اور جو سکول میں سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں ان کو واپس سکولوں میں لایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، بہت بہت۔ جی پیٹر جیکب صاحب، نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی گفتگو اور آپ کے وقت کا جو آپ نے دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مستقبل میں بھی جب ہم آپ کی طرف دیکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، ہاں جی مجھے خوشی ہوگی تو آپ شامل ہوں گے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا جس سے مختلف جو موضوعات ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر غور و خوض کرتے ہیں، اور آپ کی طرح کے دانشور جو لوگ ہیں ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا ویلیوبل جو ٹائم ہے وہ آپ نے نکالا اور ہمیں دیا۔ صفیہ منیر صاحبہ، آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا اور آج کی گفتگو جو ہے اس کو آگے بڑھایا اور اس میں آپ نے شمولیت کی۔ تو امید کی جاتی ہے کہ جو آج کا موضوع ہے، جو موضوع تھا پاکستان میں مسیحیوں کا مستقبل، توقعات اور خدشات، تو جتنے بھی ناظرین جو ہیں جو اس ٹاک شو کو دیکھیں گے وہ یقیناً فیضیاب ہوں گے، اور یہ پروگرام جو ہے ان کو مدد ملے گی اس پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کے جو مسیحی ہیں ان کو بہتر طور پہ جانے کے لیے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ بجا لاتا ہوں۔ جی تھینک یو، جی تھینک یو۔